मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो मुफ्ती साहब दूसरी शादी के लिए वजीफा इनायत फरमा दें। अबे कोई वजीफा नहीं, शादी करो, ढेड बनो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह करा दे आफियत के साथ। मिसाल के तौर पर एक मर्द की 4 बीवियां और वो ज़्यादा मालदार भी नहीं है, तो इसके लिए अपनी बीवी बच्चों का क्या होगा? तो इसके इंतकाल के बाद इसके बीवी बच्चों का क्या होगा? मुआशरे का सवाल। देखो, एक आदमी गरीब है, 4 बीवियां, तो क्या, तो 4 बीवियां भी तो गरीब ही होंगी ना, उसकी गरीब खानदानों की होंगी, तभी तो उन्होंने इसको दे दी, वरना वो देंगे क्यों इसको? वो देना इसकी अलामत है कि उनका ख्याल है कि कम से कम हमसे अच्छा ही खिला देगा। तो इसका जवाब तो ये हो गया कि गरीब आदमी 4 शादियां कैसे करेगा। ये मैं कई बार जवाब दे चुका हूँ। ये एक बड़ा कॉमन सवाल है कि मौत भी तो एक इम्कान होता है ना, हो सकता है मर जाए, कोई हादसाती मौत हो जाए। एक बीवी वाला मरता है, एक बीवी का बेड़ा गर्क होता है। 4 शादियों वाला मरता है, वो तो 4 औरतों का बेड़ा गर्क करके चला गया। तो याद रखो, 4 शादियां वाला जब मरता है ना, तो उसकी मौत की वजह से 4 औरतों का बेड़ा गर्क नहीं हो रहा, बल्कि 4 औरतों का बेड़ा इसलिए गर्क हो रहा है कि सिर्फ यही एक कमबख्त है जो 4 कर रहा था, बाकी सोसाइटी में ज्यादा शादियां नहीं कर रहे। अगर ज्यादा बाकी भी करें तो 4 वाले की बीवियों का भी बेड़ा गर्क नहीं होगा, 3 वालों का भी नहीं, 2 वालों का भी, 1 वालों का भी नहीं होगा। तो उन कमबख्तों को मलामत की जाएगी जो एक एक पे इक्तिफा करके बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी भी तो 1 वाले मर रहे हैं, तो बेड़ा गर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उनके बेड़ा गर्क से बचाने का क्या तरीका है? सोसाइटी में 2-3 शादियों को प्रोमोट किया जाए, यही है ना, कि लोग एक से ज्यादा शादियां करें। क्योंकि सहाबा के दौर में भी ऐसा हुआ है। हजरत जाफर तैयार की 4 बीवियां थी, यंग थे, बिल्कुल जवान शहजादे थे हजरत जाफर तैयार। जंग में शहीद हो गए, 4 जवान औरतें बेवा हुई हैं, कोई मसला खड़ा नहीं हुआ उनके लिए। वजह क्या है कि दूसरे सहाबा ने, हजरत अबू बकर ने तीसरी शादी की है उनकी एक ज़ौजा से, किसी सहाबी ने दूसरी शादी की, किसी ने तीसरी की, किसी ने एक ज़ौजा से चौथी शादी की। उनकी एक ज़ौजा थी, उनसे हजरत अबू बकर और हजरत अली दोनों ने पैगाम निकाह भेजा। उस वक्त हजरत अली की एक निकाह भी नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा अली, हजरत अली की उम्र कम है, उनसे नहीं करूंगी मैं। अबू बकर मेच्योर हैं, उनसे करूंगी, हजरत अबू बकर से होगी। हालांकि हजरत अबू बकर पहले से मैरिड थे। तो कोई मसला हुआ 4 बीवियों वाले का? सबकी शादियां एकदम इद्दत के फौरन बाद हो गई। फिर अबू बकर का इंतकाल हुआ, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का, वो दोबारा बेवा हो गई, फिर कोई मसला नहीं हुआ। हजरत अली ने दोबारा पैगाम भेज दिया, उन्होंने कहा चलो ठीक है अब कर लेती हूँ, अब थोड़ा मिच्योर हो गए। तो अगर एक 4 शादियों वाला मरता है ना, तो उसकी 4 बीवियों का बेड़ा गर्क इसके मरने से नहीं हो रहा। वो तो कोई भी किसी भी टाइम पे मर सकता है, 1 वाला भी तो मर सकता है ना। तो जो 1 वाली की बीवी का बेड़ा गर्क होने से बचाने का जो तरीका है, वही 4 वाले के बेड़ा गर्क होने से बचाने का भी वही तरीका है। वो तरीका यही है कि जो नहीं कर रहे उनको आर दिलाओ, कमबख्तो। इस सोसाइटी में इसको तुम प्रोमोट करो, ताकि ना 1 वाली की बीवी का बेड़ा गर्क हो, ना 4 वाले का बेड़ा गर्क हो। क्योंकि कोई भी किसी भी टाइम पे दुनिया से शॉर्ट हो सकता है। अब शॉर्ट होने से तो हम बचा नहीं सकते, और शॉर्ट होने के खौफ से हम लोगों को ये कहें 2-3 शादियां ना करो, तो शॉर्ट होने का खतरा कम है। 2-3 शादियां ना करने की वजह से जो बेड़ा गर्क होगा वो खतरा यकीनी है। नहीं आई बात? मैंने कहा था ना मैं ये वाला मीटर ठीक करने के लिए हूं। उस वक्त आपकी समझ में ये बात नहीं आई थी, अब आ रही है कि ये वाला मीटर क्या कर रहा हूं मैं। देखो दोबारा से, अभी ठीक हुआ नहीं है, मैं स्क्रू ड्राइवर वापस निकाल के दोबारा से नट बोल्ट टाइल करता हूं। देखो, आप लोग अगर 2-2, 3-3 शादियां नहीं करते, औरतों शोहरों से महरूम हो रही हैं, बेड़ा गर्क हो रहा है, ये यकीनी बेड़ा गर्क है। अगर आप कर लेते हो तो 10% चांस है कि करते ही मर जाओगे आप, तो 10% बेड़ा गर्क होने का चांस है। अगर सिरे से करते ही नहीं तो 100% चांस है बेड़ा गर्क होने का। आई बात समझ में? तो ये अजीब बात है कि शादी करके मरने का चांस 10% था, उसमें बेड़ा गर्क होने का चांस भी 10%। उस 10% चांस को वैल्यू दी जा रही है, और अगर आप सिरे से करते ही नहीं हो, उसमें वो जो 3 औरतें जिनसे आप निकाह करते, उनका 100% बेड़ा गर्क होने का चांस है, उस 100% को आप वैल्यू नहीं दे रहे। एक बात तो ये, जबकि वो 100% आपकी अमल की वजह से बेड़ा गर्क हो रहा है, जबकि जो आपके शादी के बाद मरने का चांस 10% ही होगा ना, वरना तो आदमी नॉर्मल उम्र में ही मरता है यार, बुढ़ा हो गई मरता है आमतौर पे। तो आपके कम उम्री में मरने का चांस 10% है,
جب اور اس میں بھی مرنے کی نسبت آپ کی طرف نہیں ہوگی, اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ نے مارا ہے, آپ کا قصور نہیں ہے, آپ کا ارادہ یہی تھا موت تک ان کو میں نبھاؤں گا ساتھ, ان کے خرچے پورے کروں گا, اتفاق سے مر گئے آپ, تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے. اب جو ان کی شادی نہیں ہو رہی تو ان لوگوں کا قصور ہے کہ جو نہیں کر رہے, تو وہ ان کو ملامت کی جائے گی, نہ اللہ کو ملامت کی جائے گی کہ مارا کیوں. اللہ کہتے ہیں میں نے تو پہلے ہی کہا, میں کسی بھی ٹائم میں یہ نہیں دیکھتا 4 بیویاں کہ 2 ہیں 1 ہیں, بچیاں چھوٹی چھوٹی ہیں بڑی ہیں, کسی بھی ٹائم پہ میں کیا کر لوں گا, اٹھا لوں گا بندہ. تو تم نے اپنے آپ کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کرنا ہے. اب اس چکر میں ہم نکاح کرنا چھوڑ دیں تو یقینی بیڑا غرق ہے, تو یقینی بیڑا غرق سے بچا جائے گا اور شادی کی جائے گی. پھر اگر مر گیا تو یہ نہیں کہا جائے گا ہم تو پہلے ہی منع کر رہے تھے 4 شادیاں نہ کرو, دیکھو 4 کر کے مر گیا تو بچے بھی یتیم چھوڑ دیے. اور بھائی پیکیج ایسا بنانا ہے کہ چاہے 1 بیوی والا مرے اور 1 یتیم بچہ ہو, اس کی کفالت کا بھی انتظام ہو, اور 20 یتیم بچے ان کی کفالت کا بھی انتظام ہو. اس کا یہی ہے کہ دوسرے شادی کریں, جو صحابہ کرام کے ہاں طریقہ تھا. اور عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں کہ اس کے لیے سلیکشن میں آسانی ہو کہ سب سے اچھا کون ہے. ورنہ عورت کو جس اسٹائل کا پہلا میاں ملتا ہے نا, اگر وہ مر جائے تو اس اسٹیٹس کا اگر میاں نہ ملے تو وہ کرتی بھی نہیں ہے, پھر زندگی برباد ہوتی ہے. تو وہ چاہتی ہے اس جیسا یا اس سے اچھا ملے مجھے, اور یہ اس کی نیچر ہے اور اس کا حق ہے. تو وہ جب ہی ہے جب بہت سارے لوگ شادیاں کریں گے, 2-4 لوگوں کے کرنے سے نہیں ہوگا, اتنے لوگ کریں گے کہ پھر عورت کے پاس اتنے رشتے آئیں تو وہ کہے گی یہ میرے پرانے والے سے بہتر یا اس سے اچھا ہے. تو ہم نہ اچھے لوگ کر رہے ہیں نہ زیادہ لوگ کر رہے ہیں تو 2-4 ہم جیسے نالائق لوگ کر رہے ہیں, اور اول تو کر ہی نہیں رہے. اور جو کر رہے ہیں نا وہ میں ان کے حالات آپ کو بتا دوں, میرے پاس آتے ہیں کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں اور میرا دل چاہتا ہے میں اس کو ایسے عجیب ڈیزائن کی چیزیں آ رہی ہیں نا. ایک بڑی خوبصورت اداکارہ ہے, میں نام نہیں لوں گا اس کا, توبہ طائب کی بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. ایک صاحب آئے عجیب سے ڈیزائن کے نا, میں کسی کے ڈیزائن کا مذاق نہیں اڑاتا, ہر ایک کا اللہ نے ڈیزائن بنایا, لیکن جب کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہو تو پھر ڈیزائن پھر اور برا لگتا ہے. کہتے ہیں ڈیزائن تو اللہ نے بنا دیا, لیکن باتیں جو تو اس ڈیزائن کی کر رہا ہے یہ تو کر رہا ہے نا, یہ اللہ تھوڑی تجھ سے گن پوائنٹ پہ کروا رہا ہے. وہ کیا تھا, وہ تھا, ابھی کیا بتاؤں میں, تاکہ میں ایسے تھوڑا مبہم کرتا ہوں نا, لوگ سمجھ نہ جائیں کہ کس کی بات ہو رہی ہے. ایک بڑی خوبصورت ایکٹر جو توبہ طائب کر لی, بڑی نیک پرہیزگار بن گئی. اچھا, تو ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہنے لگے آپ کا مفتی صاحب وہ فلانی اداکارہ ہے, آپ کا اس سے رابطہ ہے. میں نے کہا رابطہ ایسے تو نہیں ہے, لیکن میں کرنا چاہوں تو رابطہ کر سکتا ہوں, بتائیے. کہہ رہے میں اصل میں نیا دین پہ آیا ہوں. اچھا, غریب بھی تھا بیچارہ اور ڈیزائن بھی اندھیرے میں نظر نہیں آتا, اگر لائٹ جائے گی تو بندہ نظر نہیں آئے گا. تو اور وہ اداکارہ بڑی مشہور ہے, خوبصورت. تو کہنے لگا کہ وہ ایکچولی اچھا پہلے عثمان سے ملا, ہاں مجھ سے تو ملا ہی نہیں, مجھے یاد ہے مجھ سے تو بس آتا تھا اور چلا جاتا تھا نا, کہہ نہیں پاتا تھا دل کی بات. تو عثمان سے پھر میں نے کہا عثمان بھائی یہ کیوں بار بار آ رہا ہے, کیوں ٹائم لینا چاہ رہا ہے. کہہ رہا ہے مفتی صاحب سے کہو میں چاہ رہا ہوں کہ میری اس سے شادی کرا دیں, میری اس سے. میں نے کہا یار کیونکہ میں بھی توبہ طائب کر کے نیک مسلمان بنا ہوں, تو میں نے کہا توبہ کر کے نیک تو بنا ہے, ڈیزائن تھوڑی چینج ہوا ہے یار. وہ اداکارہ بھائی تجھ سے کیوں کرے گی یار, تیرے نہ پیسہ ہے, نہ تیرے پاس نہ شہرت ہے اور نہ کوئی حسن و جمال ہے. تو اب دیندار بن کے تو نے توبہ کر لی, اچھی بات ہے, اللہ کے سامنے رو, ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے اور ہم بھی آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ میں تو پیغام بھی نہیں بھیج سکتا. وہ بولے گی مفتی صاحب خیریت تو ہے, کیا کر رہے ہو آپ. تو میں نے کہا یار بہرحال اس بندے کے کانفیڈنس کو کیا ہے سلام. میں نے تو بگا دیا, میں نے کہا بھائی اس کو بولو, میں نے یہ نہیں کہا پیغام نہیں بھیجو, میں نے کہا میں کیوں تیرا نمائندہ بنوں, تو جا بھائی, تو کسی اور کو تلاش کر بھیج دے مجھے کوئی, اگر وہ کر لیتی ہے تو سبحان اللہ میں نکاح پڑھاؤں گا انشاءاللہ. پھر بعد میں پتہ چلا وہ تو پہلی شادی شدہ ہے بیچاری. تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بعض لڑکیوں کو ایسے بندے پسند آتے ہیں جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے. خیر, تو میں نے کہا اگر وہ کر لیتی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, کہ میں یہ جرت نہیں کر سکتا میں تیرا پیغام وہاں پہنچاؤں. میں نے کہا میں پٹوں گا, میں بدنام ہو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار یہ کانفیڈنس. تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا, میں اس بندے کو یہ نہیں کہہ رہا, یہ صرف لطیفہ ہے, ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مفتی صاحب اس بندے کو اس سے تشبیہ دے رہے ہیں. تو مجھے ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا.
بھائی یہ نہ سمجھے کہ میں اس بندے کو چوہے سے تعبیر کر رہا ہوں, یہ اس سے بالکل ہٹ کر ہے. میں صرف کانفیڈنس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ کانفیڈنس کتنا زبردست. ایک چوہے نے نا ہتھنی کو پرپوز کیا, آئی لو یو کہا. کس کو؟ چوہا گیا, ہاتھی نہیں, ہاتھی کی جو مادہ فیمیل اس کے پاس گیا, آئی لو یو کہا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. اس ہتھنی کو آیا غصہ, اس نے بولا شیر آتا ہے بھائی, ریچھ آتا تو چلو, ان کی پرسنالٹی بھی مجھ سے میچ نہیں کرتی ہے. شیر کی پسند, ہاتھی سے تو بہرحال بہت کم ہے نا, لیکن چلو یار کچھ تو کوالٹی ہے نا اس کے پاس. تو چوہے سے کہنے لگی کمبخت بے شرم, تو اپنا قد دیکھ, اپنا رنگ دیکھ, اور ہے بھی حرکتیں دیکھ. چوہا نہیں ہوتا چوہا, حرکتیں دیکھ تو, اب تیری ہمت کیسے ہوئی؟ چوہے نے کہا ان سب کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ, کانفیڈنس. ایسا کانفیڈنس کسی میں ملے گا؟ لڑکیاں کانفیڈنس پہ بھی مرتی ہیں نا. بعض دفعہ مرد کا کانفیڈنس ایسا ہوتا ہے, لڑکی نہ شکل دیکھتی ہے نہ پیسہ, کہتی ہے بھائی کانفیڈنٹ ہے ہر چیز میں, مرد ہے. تو چوہے نے اس چیز کو کیش کرایا, کہہ رہے چھوڑ یار اس کو, کانفیڈنس دے, کانفیڈنس. تو مجھے وہ میں نے اس کو بیچارے کو, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن مجھے وہ لطیفہ یاد آیا. میں نے کہا میں یہی کہہ سکتا ہوں اس اداکارہ سے, حسینہ سے, کہ آپ اس کی صورت پہ مت جائیں, اس کی جیب پہ مت جائیں. اس میں کیا ہے؟ کانفیڈنس. جو بڑے بڑے لوگ ہمت نہیں کر سکے, تو اگر یہ کانفیڈنس, تو پھر میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا, یہ خود ہی کہہ دینا میرا کانفیڈنس ہے, میں کیوں کہوں یہ بات. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, میں بات کیا کر رہا تھا, یہ پرچے تو تھا. ہاں, تو وہ اس میں عرض کر رہا تھا کہ تو ہر عورت بھی چاہتی ہے نا اپنے اسٹینڈرڈ کے بندے سے نکاح کرے. تو اب بڑی بڑی مالدار گھرانوں میں لڑکیاں بیوہ ہو جاتی ہیں, تو اب یہی ہوگا کہ ان کے شوہر کے کزن شادی کریں ان سے, شوہر کا بھائی شادی کرے, یعنی اسی لیول کے لوگ شادی کریں تو وہ کرے گی, اور وہ کرتے نہیں ہیں. تو پھر رشتے آ رہے ہوتے ہیں ان کی نسبت بہت کم لوگوں کے. تو عورت کہتی ہے تو میں کسی کی دوسری بیوی بنوں, اور ایسے مرد کی بنوں جس کی پہلی بیوی بننا بھی کسی کو قبول, میرے لیے قابل قبول نہیں ہے, تو اس کی دوسری کہاں سے بنے گی؟ وہ نہیں, یہی بات میرا خیال ہے. وہ کہتی ہے بھائی یہ تو ایسا آدمی ہے کہ میں اس کی پہلی نہیں بننا چاہتی, تو دوسری بننا تو اور مشکل ہے نا. دوسری میں تو عورت کا اسٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اور اونچا ہوگا. تو جو ہائی اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں جب وہ اپنے خاندانوں میں کریں گے تو پھر عورت دوسری بھی بنے گی, تیسری بھی بنے گی, چوتھی بھی بنے گی. آج عورت کیوں دوسری بننا نہیں چاہتی؟ جو رشتہ بھیج رہا ہوتا ہے وہ بہت لو لیول کا ہوتا ہے عورت کے, تو لو لیول کو چاہیے اپنے لیول یا اپنے سے کم لیول کی عورتوں کو نکاح کا پیغام بھیجے. کھوپڑی شریف میں آ رہی ہے بات. تو اس سے سوسائٹی کے مسائل حل ہوں گے. پھر اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے اور اس کی چاروں بیویاں بیوہ بھی ہو جاتی ہیں بالفرض, تو ان کے شادیاں اس سے اسی لیول کے لوگوں میں ہو جائیں گی. جیسے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ تھے, جب ان کی شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ نے کہا کہ مجھے کہاں نکاح ملے کا پیغام, تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ان سے اچھا بتاتا ہوں. تو پھر نبی نے خود نکاح کیا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب طلاق ہوئی ہے نا, نبی کی پھوپھی زاد بہن تھی, ان کا دل بہت غمزدہ تھا, تو پھر آپ نے خود نکاح کا پیغام بھیجا. اس میں ایک بڑی حکمت یہ تھی کہ ان کی تلافی ہو, تو حضرت زینب پھر اس پہ خوش ہوئی ہیں, ان کی تلافی ہوئی ہے اس سے. تو عورت کے لیے طلاق کا دھبا ایک بہت برا ہوتا ہے, یعنی اس کو بڑا غم پہنچتا ہے. تو وہ غم کی تلافی جب ہوگی جب اسی اسٹینڈرڈ کا یا اس سے اچھا اس کو ملے. ہماری سوسائٹی میں کنواریوں کو نہیں مل رہا, تو طلاق یافتہ کو کہاں سے ملے گا؟ تو اس کے لیے 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا پڑے گا. خدا کی قسم کسی کے باپ کے پاس بھی اس کے علاوہ مسائل کا حل نہیں ہے. تو پھر مجھے نہیں برا بلا کہا کرو, یا تو کوئی حل لے کر آؤ. اسلام نے جو حل دیا ہے وہی حل ہے میرے بھائی. اور قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے یتیم بچوں کو پالا کرو. اور سورہ نساء کے الفاظ ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ. یہ سوچا کرو میں اگر مر گیا اور میرے رشتہ دار میرے بچوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو مجھے کتنی تکلیف ہوگی. تو جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم مریں تو ہمارے یتیم بچوں کو لوگ پال لیں, باپ والی شفقت دے دیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ خاندان میں کوئی یتیم ہو گیا, بھائی مر گیا, کزن مر گیا, تو ہم اس کی بیوہ سے نکاح کر کے اس کے یتیم بچوں کو باپ کی شفقت دینا شروع کر دیں. کیونکہ جب تک آپ ان کی ماں سے نکاح نہیں کرو گے تو ان کے بچوں میں وہ محبت باپ والی آپ دے نہیں سکتے ان کو. ٹھیک ہے سگے باپ جیسی تو پھر بھی نہیں ہوتی, لیکن کوئی رشتہ تو قائم ہو جائے گا نا. ورنہ اجنبی لے پالک لے کے پالنے میں کیا ہوگا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ میاں نے سورہ نساء میں کہہ دیا کہ تم خود اپنے بارے میں سوچا کرو, میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا ہوگا. اب یہاں اس کا بھی جواب ہو گیا.
کہ جب آپ مر گئے تو آپ کی بیوی کا کیا ہوگا, یہ سوچتا ہے نا انسان. تو اس میں یہ سوچا کرو کہ ہم نے خود ابھی زندگی میں خواتین کو نکاح کر کے ٹھکانہ دینا ہے تاکہ یہ سوسائٹی میں رواج پڑے, اور آپ کے مرنے کے بعد آپ کے بچے در در کی ٹھوکریں نہ کھائیں. کوئی ان بچوں کو رکھنے کے لیے تیار ہو جائے, ان سے رشتہ کر کے. ہوگا 4 بیویوں والا مر جائے تو کیا ہوگا, وہ بتا دیا میں نے کیا ہوگا. جو بھی ہوگا تو بیڑا ہی غرق, لیکن وہ اس کی مرنے کی وجہ سے نہیں ہوگا. اس بیچارے نے تو اپنی زندگی میں جتنی عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتا تھا اس نے دے دیا, اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر لی. اب اس کے مرنے کے بعد اگر بیڑا غرق ہو رہا ہے تو اس کا قصور نہیں ہے, اللہ اس کو بری کر دیں گے. بھائی تیرا جو فرض تھا تو نے ادا کر لیا, اور یہ بھی ممکن ہے نہیں بھی مرے, کیوں مار رہے ہو. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کو ایک مرید نے خط لکھ کے دیا کہ حضرت مجھے آپ سے بہت محبت ہے, مجھے یہ خوف رہتا ہے آپ مر گئے تو میرا کیا بنے گا. تو وہ انہوں نے ایسے ہی خط لکھا, حضرت مجھے خوف ہوتا ہے کہ آپ کا انتقال ہو گیا تو میرا کیا بنے گا, ایسا پیر مجھے کہاں سے ملے گا. حضرت نے فرمایا کہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کے دماغ میں یہ بار بار نہیں آتا کہ یہ مر گیا تو کیا ہو گیا. اپنا سوچا کرو, میں مر گیا تو کیا ہو گیا, مجھے کیوں مار رہے ہو. کچھ چیزیں صحیح ہوتی ہیں لیکن وہ بولنے کی نہیں ہوتی. اب آپ بیٹھے ہوئے, آپ کے ابا ٹھیک ٹھاک ہیں, صحت مند ہیں, آپ بار بار کر ابا مجھے آپ سے بہت محبت ہے, سوچتا ہوں آپ کی موت کے بعد میرا کیا ہوگا. تو 2-4 دفعہ بولو گے, ابا بولو گے تو کیوں مار رہا ہے مجھے بھائی, تو یہ سوچتا کیوں ہے. تو یہ کہ ابا میں زندہ ابا انشاءاللہ میں پہلے مروں گا, آپ بعد میں. تو محبت کا تقاضا, ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان بولے بھائی انشاءاللہ اللہ سے امید ہے ہم مر جائیں گے, آپ نہیں مرو گے ابا. تو ابا اس سے خوش ہوتا ہے. تو چانس تو یہی ہے کہ ابا پہلے مریں, کیونکہ وہ دنیا میں بھی پہلے آئے ہیں تو جائیں گے بھی پہلے. لیکن ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی. کہا یہی جاتا ہے, مریض کے پاس آپ گئے, حدیث میں آتا ہے جب مریض کی عیادت کے لیے جاؤ تو امیدیں دلاؤ اس کو. بعض دفعہ ہم مریض کو دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کوئی چانس نہیں ہے, ڈاکٹروں نے بھی, تو آپ جا کے بولو کہ بھائی چانس وانس تو اب کوئی رہا نہیں ہے آپ کا, تو میں تو 2 نمبر آدمی نہیں ہوں, میں تو بات کیا کرتا ہوں, میں تو 1 نمبر آدمی ہوں, میں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, 2 نمبری کی عادت نہیں ہے, مرو گے. اب آپ کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. تو یہ بات صحیح ہے لیکن اس طرح کہنے کی نہیں ہے. وہاں جا کے آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہم نے بہت سے دیکھے ہیں, موت کے منہ میں جا کے بھی نکل آتے ہیں یار. ڈاکٹروں نے تو ٹھیک ہے کہہ دیا کہ آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے, لیکن ایسے کئی واقعات ہیں, ڈاکٹر کا کیا علم ہے. بے شک آپ کو پتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں, لیکن یہاں یہ جھوٹ بولنا ہی ثواب ہے. ہر دفعہ تھوڑی سچ بولا جاتا ہے. میں نے جب دوسری کی تھی میں نے تھوڑی فوراً بتا دیا تھا کر چکا ہوں, میں پکڑا جاتا. میں بہت لوگوں کا نا سچ کا ہیضہ ہو جاتا ہے. اب آپ کی بیگم آپ سے پوچھ رہی ہے میں کیسی لگتی ہوں, اتفاق سے آپ کو اچھی نہیں لگ رہی, تو یہ تھوڑی سچ بولو گے کہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی آپ مجھے. وہاں جھوٹ بولنا افضل ہے. آپ بولو بھائی آپ سے زیادہ اچھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں, اور یہ نیت کر لو کہ یار ابھی میرا موڈ خراب ہے تو اچھی نہیں لگ رہی, ورنہ اللہ کے علم میں تو میرے لیے اس سے بہتر کوئی بھی نہیں ہے. ہوتی تو وہ مل جاتی, تو نہیں ملی اس کا مطلب سب سے بہتر یہی ہے. کوئی تعویل کر لو اس کی. تو ابا کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے, اماں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئی تو میرا کیا ہوگا, اور بزرگوں کے سامنے یہ کہنا آپ مر گئے تو کیا ہوگا, فلاں مر گیا, تو آپ بولو بھائی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا. مارنا ہے تو اپنے آپ کو مارو, باقی تو جس نے جو مرنا ہے وہ تو آپ سے پوچھ کے نہیں مرے گا, وہ تو اللہ مار دے گا اس کو. اللہ تعالیٰ بہت ساری باتیں زبان کی ہوتی ہیں جو آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے. اچھا ایک لفظ ادب کا یاد آیا, کھانے کو یہ مت بولا کرو کیا بکواس سالن ہے, یہ بہت گندا برا جملہ ہے. آج میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا, ابے کیا بکواس نہاری ہے, ابے کیا بکواس, یار یہ رزق ہے, اس کو بکواس کہنا. آپ یہ بول دو بھائی مزیدار, زیادہ مزیدار نہیں ہے, جیسی ہم سمجھ کے آئے تھے ایسی نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے نبی نے کبھی کھانے میں عیب نکالا ہی نہیں ہے, لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے بعض دفعہ بتانا پڑتا ہے تاکہ آئندہ کے لیے وہ اصلاح کر لے. لیکن یہ مت بولو یار یہ بکواس برگر ہے, بکواس کھانا ہے, یہ بہت برا لفظ ہے, بہت بدتمیزی ہے, یہ رزق کی بہت زیادہ اللہ رزق چھین سکتا ہے. یہ بول دیا کرو ماشاء اللہ اچھا ہے, لیکن یار میں سمجھ رہا تھا اس سے بھی اچھا ہوگا, یا نمک تھوڑا کم ہے, مسالے تھوڑے تیز ہیں, لگ رہا ہے تھوڑا سا
لوکل مسالے ڈالے ہوئے ہیں, تو بھائی آئندہ خیال کرو ادھر اچھے. میں تو جب ہوٹل میں کئی کھانا کھاتا ہوں نا, اچھا کھانا نہ ہو تو میں اس کو اس طرح سے بتاتا ہوں کہ یار آپ کا جو میٹ ہے نا, گوشت ہے, وہ ذرا تازہ نہیں ہے, خیال کیا کریں تھوڑا اچھا گوشت. ابھی میں جب لانگ روٹ پہ جاتا ہوں نا, تو ہماری عادت ہے ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کی. جب ہم کراچی سے پشاور یا اسلام آباد جا رہے ہوتے ہیں, 3-4 تجربے ہوئے اس ہوٹل کے, جب بھی دال منگوا کے کھائیے پتھر نکلے ہیں اس میں سے. بڑا ہوٹل ہے. تو میں نے پھر ہوٹل والے کو بلایا, میں نے کہا یار آپ کا بزنس خراب ہو رہا ہے اس سے. میں نے کہا میں جب بھی یہاں آیا ہوں 3را تجربہ ہو رہا ہے کہ اس میں سے چٹانیں نکل رہی ہیں, K2 اور ماؤنٹ ایوریسٹ کے پہاڑ نکل رہے ہیں اس میں سے. ایک آدھ کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا میرا مقصد آپ کا مزہ, اس طرح سے تمیز سے سمجھایا. میں نے کہا آپ ہی کا بزنس اس سے خراب ہو رہا ہے. دوبارہ بھی ہوا تو میں نے کہا ہم کھانا چھوڑ دیں گے, اور میں اکیلا تھوڑی, بہت سے لوگ چھوڑ دیں گے. اچھا ڈائریکٹ میں نے مینجمنٹ کو بھی نہیں بتایا, پہلے ان لوگوں کو بتایا جو ماتحت ہوتے ہیں, تاکہ مینیجر تک بات پہنچنے سے پہلے انسان کے بچے بن جائیں. کیونکہ ہمارا مقصد ملازمین کو نقصان پہنچانا تھا. مینیجر تو ایک دم کھوپڑی گھومتی ہے اس کی, وہ مہلت تھوڑی دیتا ہے آج کل, فوراً جاب سے نکالتے ہیں یہ لوگ. کوئی نہیں غریب کے آنسو, اور ویسے مہنگائی کرتے رہیں گے, حکومت کھا رہی ہے, تو آپ بھی تو کون سا اپنے ماتحتوں پہ اس غربت میں احسان کر رہے ہو. ایسے لوگ. ابھی میں لاہور گیا تھا, ایئرپورٹ پہ ایک بندہ ملا مجھے, اس نے اپنے حالات بتائے. کہا میں ایئرپورٹ پہ جاب کرتا ہوں مفتی صاحب, گیس بجلی کے بل ادا کرنا ناممکن ہو گیا ہے, بچوں کو اسکولوں سے نکال لیا, کھانے کو ترس گئے, اس تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. ہم جب ایڈمن سے کہتے ہیں تنخواہ بڑھاؤ, وہ بڑھا سکتا ہے, اس کی اچھی خاصی ارننگ ہے, 1 روپیہ میں اضافہ نہیں کرتا وہ, یہ پرسوں کی بات ہے. میں نے کہا آپ کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کرے گا, لیکن ویسے تقریریں دبا کے کر رہا ہوگا, مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے, گورنمنٹ ہمیں خیال نہیں کر رہی. تو گورنمنٹ, اللہ ایسی گورنمنٹ ایسے لوگوں پہ مسلط کرتے ہیں. تم اپنے ماتحتوں کا خیال نہیں کرتے, تو حکومت اپنے ماتحتوں کا خیال, حکومت کے پاس کھانے کے بڑے ذرائع ہیں, وہ زیادہ کھاتے ہیں. تمہارے یار اس کی بڑھا دو 4-5 ہزار, دیکھو کیا حالت ہوگی, تمہارا کیا جائے گا اس سے. نہیں کہتے ہیں, صاف کہہ دیتے ہیں کہ بھائی جانا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ. کہہ رہے ہیں مجبور ہیں, ہم کہاں جائیں گے چھوڑ کے. تو مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں آج بھی لوگ. تو جس کا نا میرے بھائی ہمارے ملک میں جو بس چل رہا ہے نا, ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون تو بدنام ہو گیا, اگر ہمارے پاس فرعون جتنے وسائل ہو نا, تو ہم فرعون سے 2 ہاتھ آگے ہوں. ہمارے پاس وسائل نہیں, ہم چھوٹے فرعونیاں بنی ہوئی ہیں, چھوٹی, ٹھیک ہے نا, چھوٹی فرعونیاں ہیں, ساشے ہیں فرعونوں کے جو ہم گھوم رہے ہیں. وسائل نہیں ہیں, تو وسائل ہوتے تو ہم بڑے فرعون ہوتے, تو ریکارڈ توڑتے فرعون کا. تو اس لیے آپ اپنے ماتحتوں کا خیال کرو, پھر حکومت کو برا کہو, پھر آپ اچھے لگو گے. آپ نے اپنے ملازموں کو, مزدوروں, ایسے خاندانی, جہاں مجھے ایسے بغیرت لوگ ملتے ہیں نا, خاندانی مل جاتے ہیں, پلس مائنس ہو جاتا ہے. تو پنجاب میں ایک تاجر ملے, کہتے ہیں یار مفتی صاحب کاروبار تباہ ہو گیا, بیڑا غرق ہوا ہے نا ہمارے کنٹری کا. اب کہتے ہیں میں جب کسی ملازم کو فیکٹری سے نکالتا ہوں, وہ مجھے پہلے انہوں نے بتایا میں ڈپریشن میں ہوں, میں بہت اسٹریس میں ہوں, میری راتوں کی نیندیں اڑ گئی ہیں. میں نے کہا شاید کوئی جیسے لوگوں کا حب دنیا ہوتی ہے نا لوگوں میں, پیسہ نہیں ہے اس کی ڈپریشن ہوتی ہے, اور فلانی ملی نہیں اس کی, ان کو ڈپریشن کیا تھی. کہتے ہیں مفتی صاحب جب میں کسی مزدور کو فیکٹری سے جاب لیس کرتا ہوں نا, میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, کیونکہ میں نے اپنی غربت کا زمانہ دیکھا ہے. دہاڑی پر جب میں تھا, روزانہ دہاڑی پہ پیسہ کماتا تھا, اور میرے گھر میں روٹی کے پیسے نہیں ہوتے تھے, تو وہ غربت میں نے دیکھی ہے. اب اللہ نے پیسہ دیا, تو اب میرے پاس میں کس کو دوں تنخواہ, یعنی تو سارا ہی لاس میں جا رہا ہے نا. اب مجبوراً مجھے مزدور نکالنا پڑتا ہے, اس کو کہنا پڑتا ہے بھائی کام نہیں ہے, میں کہاں سے تنخواہ دوں. کہہ رہے میرے دل پہ آرے چلتے ہیں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں. میں نے کہا یار ایسی ڈپریشن, یہ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے یہ. تو جہاں ہمیں بڑے بڑے بے غیرت قسم کے لوگ ملتے ہیں نا, تو 2-4 ایسے خاندانی ملتے ہیں, تو تھوڑی سی ہماری ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو یار اللہ کا شکر ہے, ایسے اس کو کہہ رہے میرے لیے سب سے مشکل کام یہ ہے کہ میں اس مزدور کو نکالوں کیسے. میں سوچتا ہوں یار جب میں مزدور تھا تو میری کیا حالت ہوتی تھی, کہہ رہے لیکن ہے نہیں میرے پاس. تو کیا حالات ہو گئے یار, جن لوگوں نے یہ حالات کیے ہیں ان کے لیے کیا آدمی, ان کی کیا بد دعائیں دے, کیا ان کی ہدایت کی دعا کرے, کیا کرے. اور بعض دفعہ جو ان حالات کا ذریعہ بنا ہوتا ہے نا, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کو ہٹا, ہمارے پاس سورس آف نالج جو ہے نا بہت محدود ہے. بعض دفعہ جو حالات کا ذمہ دار ہوتا ہے اس کو برا نہیں کہہ رہے ہوتے, بلکہ جو حالات کو ٹھیک کرنے کا میں لگا ہوتا ہے اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں.
اس لیے جب کسی کو برا کہو نا تو جب تک پوری مکمل 2 اور 2 4 کی طرح نالج نہ ہو آپ کے پاس، نہ کسی کے خلاف بد دعا کرو نہ کسی کو برا کہو. بعض دفعہ ہوتا ذمہ دار کوئی اور ہے، ڈالتے ہم بلی کسی اور پہ ہیں، تو یہ بہت ہوتا ہے، نالج نہیں ہوتی ہمارے پاس. بہرحال جو بھی ہے تو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں. تو جن غریبوں کے حالات برے چل رہے ہیں نا، جو دہاڑی پر ہیں، وہ بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں ہیں. تو لیکن ایسے خاندانی لوگ ملتے ہیں ہمیں جو پھر خوشی ہوتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں ہم تو تعاون جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے نا انسان کے تعاون کی. تو ایسے خاندانی لوگ بھی ملتے ہیں ہمیں. زیادہ تر کی حالت ذرا خراب ہی چل رہی ہے. وہ حکومت کو تو برا بلا کہتے ہیں، لیکن اپنے ماتحتوں کے لیے بھی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہوتے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تم جب ان کے لیے نہیں کرتے تو ہم تم پر بھی ایسے. اعمالکم عمالکم، یہ حدیث نہیں ہے، کسی بزرگ کا قول ہے، لیکن ہے بالکل ٹھیک. جیسے اعمال ہوں گے نا ویسے ہی تمہارے حکمران ہوں گے. تو ایسا ہی چل رہا ہے. ہم لوگ بھی ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے اوپر جو مسلط ہوئے ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ہم انسان کا بچہ بننے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.